बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन व सामीन, आपका मेज़बान डॉक्टर नैयर आबदी हिदायत टीवी के मैनचेस्टर स्टूडियो से आपसे मुखातिब है बराह रास्त और आप सबको सलाम नियाज़ पेश करता है। आप जानते हैं कि हमारा हफ्तावार प्रोग्राम हेल्थ आवर हर हफ्ते हम एक नए मेहमान के साथ हाज़िर होते हैं और नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। इंशाअल्लाह आपको भी मौका दिया जाएगा, कुछ थोड़ी देर बाद लाइन भी ओपन कर दी जाएंगी, तो आप बराह रास्त भी इंग्लिश में, उर्दू में, पंजाबी में क्वेश्चन कर सकते हैं। और इससे पहले कि हम प्रोग्राम शुरू करें और अपने मौजूद मेहमान का तारुफ़ कराऊँ, मैं सबसे पहले तमाम नाज़रीन को, हिदायत टीवी के नाज़रीन को और पूरी दुनिया के मुस्लिमीन और मुस्लिमात को, मोमिन और मोमिनात को ईद गदीर की मुबारकबाद पेश करता हूँ। और हमारा जो आज का टॉपिक है वो है प्रोस्टेट कैंसर, यानी मसाने के जो गदूद हैं उसका सरतान। इस पे आज हम बहस करेंगे क्योंकि ये बहुत कॉमन कैंसर है पाकिस्तान में भी और बरतानिया में भी, और अच्छी बात यह है कि ये काबिल इलाज है। नए नए तरीक़ा इलाज इस वक्त मौजूद हैं, अगर बशर्ते कि इसकी अलामात समझ में आ जाए मरीज़ के और हमें बहुत जल्द पता लग जाए कि कौन सा कैंसर है, तो उसका इलाज बहुत मुमकिन हो जाता है। सबसे पहले मैं आज अपने मेहमान इंतहाई काबिल एहतराम शख्सियत डॉक्टर सैयद अहमद अली गिलानी साहब को वेलकम करता हूँ अपनी तरफ से और हिदायत टीवी की तरफ से। अस्सलाम वालेकुम गिलानी साहब। थैंक यू सर। गिलानी साहब, मेरे ख़्याल में आप कोई ज़रूर याद होगा नाज़रीन कि हमने जो 50 शो किए थे पिछले सालों में, उसमें सबसे ज़्यादा जो शो किए यानी कि डबल हैट्रिक की डॉक्टर साहब ने 6 शो किए मेरे साथ। तो आज फिर हमारे डॉक्टर गिलानी साहब मेरे साथ हैं और इंशाअल्लाह इनका तारुफ़ मैं वक्तन फ़वक्तन कराता रहूँगा। अगर मैं सिर्फ तारुफ़ कराऊँगा तो बहुत सारा वक्त तारुफ़ में गुजर जाएगा, क्योंकि माशाल्लाह डॉक्टर साहब मैं अक्सर कहा करता हूँ 3 in 1 हैं। सर्जन भी हैं, FRCS हैं माशाल्लाह, MRCS हैं, LRCP हैं, फ़िज़िशियन भी हैं और जनरल प्रैक्टिशनर भी हैं और मेडिकल एडिटर भी हैं आप। और ये जो किताब हमने लिखी थी प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज़ बेटर दैन क्योर, इसमें आपने आर्टिकल भी लिखा था और माशाल्लाह लाइफ मेंबर हैं डॉक्टर साहब मैनचेस्टर मेडिकल सोसाइटी के, और उसके साथ साथ मेडिकल एडिटर भी हैं। और सबसे बड़ी अच्छी बात मैं आपको ये बताता चलूँ कि गुज़िश्ता साल डॉक्टर साहब की जितनी भी खिदमात हैं मेडिकल के फील्ड में और जनरल प्रैक्टिस में, उसको सामने रखते हुए और उसको सराहते हुए हमारी एक तंजीम है एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तानी फ़िज़िशियन सर्जन APPS UK ने डॉक्टर साहब को अपने प्लेटफॉर्म से लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड दिया था। और ये अवार्ड डॉक्टर साहब ने लॉर्ड मेयर ऑफ मैनचेस्टर के हाथों वसूल किया था। डॉक्टर साहब, आपको हम मुबारकबाद पेश कर सकते हैं कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है माशाल्लाह, एक बेहतरीन तंजीम है। मैं समझता हूँ कि यहाँ पे जो मुझे बताया गया है कि मेडिकल पाकिस्तानी डॉक्टरों के हवाले से सबसे बड़ी तंजीम है ये। और आप इंशाल्लाह आगे देखेंगे कि 8 दिसंबर को हमारा फिर एक एनुअल डिनर, गाला डिनर जो होता है वो होने वाला है। इंशाल्लाह उस हवाले से भी आपसे बात होगी। आप फरमा रहे थे कि आपने यूरोलॉजी में भी काम किया, यानी कि ये शोबा जो है जो ट्रीट करता है प्रोस्टेट कैंसर को पाकिस्तान में भी और यहाँ पे भी। डॉक्टर साहब, हमें ये बताएं कि ये कैंसर जो है कितना आम है, यानी कि मैं अगर थोड़ा सा बताऊं कि इसमें यहाँ पे UK में मैं देख रहा था कि 36,000 लोगों को ये कैंसर डायग्नोस होता है, उसमें से 10,000 लोग जो हैं वो लुकमा अजल बन जाते हैं, यानी कि उनकी डेथ हो जाती है। इसमें एक फैक्टर एज का भी है कि जितनी जैसे जैसे एज बढ़ेगी उस तरह ये कैंसर बढ़ेगा। और मर्दों में सबसे कॉमन है ये। इसको डिफरेंशिएट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, आप उस पर रोशनी डालिएगा कि एक होता है बिनाइन हाइपरट्रॉफी, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी, जो कैंसर नहीं है लेकिन उसके जो सिम्टम अलामात हैं। आप ये फरमाएं कि ये इतना कॉमन क्यों है और हम क्यों इसको निगलेक्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं इस मौजू पे कुछ रोशनी डाल सकूं। प्रोस्टेट दरअसल एक ऐसी चीज़ है जो कि पाकिस्तान में बहुत कॉमन है। जब मैं पाकिस्तान में था तो हम अक्सर ऑपरेशन किया करते थे, बल्कि जब मैं सर्जन था बहावल विक्टोरिया अस्पताल में, मैंने एक सेक्शन जो है प्रोस्टेट के लिए रिज़र्व कर दिया था। अच्छा। और जब मैं यहाँ आया तो यहाँ भी मैंने यूरोलॉजी में ट्रेनिंग ली और प्रोस्टेट पे अक्सर गौर किया जाता था। जी जी। हकीकत यह है कि प्रोस्टेट कैंसर जो है
جی تمام کینسرز جتنے بھی ہیں، باول کینسرز ہوں یا اور کینسرز مردوں میں جو ہوتے ہیں، ان میں سب سے زیادہ جو موتیں ہوتی ہیں وہ پراسٹیٹ کینسر کی وجہ سے ہوتی ہیں. اچھا. تو اس لیے میں چاہوں گا کہ ہمارے سامعین اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور اگر میں اس بات میں کامیاب ہو جاؤں کہ ان کو کنونس کر سکوں کہ اپنا خیال رکھیں، اپنے جتنے بھی اپنے ڈاکٹر سے بھی مشورہ کریں، اور جو آج کل بڑی آسانی سے ٹیسٹ ہو سکتے ہیں ان کو باقاعدہ کرائیں، خاص طور پہ اگر وہ ہائی رسک میں پڑتے ہیں، ہائی رسک گروپ. کیونکہ ہم نے دیکھا ہے جو لوگ ایسے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں جن میں کینسر جو ہے پراسٹیٹ کا ہو یا بریسٹ کا ہو، اگر کامن ہے جی، جیسے کہ باپ کو ہی کینسر پراسٹیٹ ہوا یا بھائی کو ہوا، ان میں خاص طور پہ احتیاط کرنی چاہیے اور ان کو باقاعدہ اپنے ٹیسٹ کروانے چاہیے. اور ان میں کیونکہ کینسر جو ہے ارلی بھی ہو سکتا ہے، 40 سال کی عمر کے بعد اس کے جو ہیں خطرات بڑھتے چلے جاتے ہیں. تو اس طرح سے وہ لوگ جو کہ ایتھنیکلی، اب میں تمام لوگوں کے متعلق کہہ رہا ہوں، جو کہ ایتھنیکلی مثال کے طور پہ افرو کیریبین ہیں، ہم نے یہاں دیکھا ہے ان میں کینسر دوسروں کی نسبت بہت زیادہ ہے. وائٹ لوگ جو ہیں سیکنڈ نمبر پہ آتے ہیں ان کی نسبت، ہمارے ایشین جو ہیں تھرڈ نمبر پہ آتے ہیں. چونکہ آبادی ان کی کم ہے تو لہٰذا اس لحاظ سے نمبر آف پیشنٹس جو ہیں نا وہ کم ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک ریسنٹ اسٹڈی میں یہ تھا کہ 1200 افرو کیریبین تھے اور 350 ایشینز تھے اور 2000 جو ہیں نا وہ وائٹ تھے. تو اس طرح سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کو آسان لائٹ نہیں لینا چاہیے اس بیماری کو. اچھا ڈاکٹر صاحب، میں دیکھ رہا تھا کہ جو ریسرچ آج کل ہو رہی ہے اس میں بتایا گیا کہ جو وزن ہے بڑھا ہوا، موٹاپا، اس کا بھی ایک لنک ہے. اس میں جو موٹے لوگ ہیں یا جو ایکسرسائز نہیں کرتے ان میں بھی دیکھا گیا ہے کہ خاص عمر میں جا کے 70 سے ابو یہ کینسر ہوتا ہے. کیا آپ؟ جی ہاں، یہ صحیح کہہ رہے ہیں. ان چیزوں پہ ریسرچ کی گئی ہے، جیسے کہ لوگ اوور ویٹ ہیں ہاں جی، ان میں جو ہے یہ کینسر ریلیٹیولی زیادہ ہے. اچھا، اس کا تعلق اوبیسٹی سے ہے، اوبیسٹی کا تعلق کینسر سے ہے. اچھا، اس کے علاوہ جو لوگ دوسری بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں جیسے کہ ڈائبٹیز ملائٹس ہے یا ہائپر ٹینشن ہے یا ہارٹ ڈیزیز، یہ ساری چیزیں جو ہیں لنکڈ اپ ہیں. اور خاص طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ پراسٹیٹ کینسر کے جو مریض ہیں چونکہ وہ اس ایج گروپ میں آ جاتے ہیں 40 سال سے آگے، 50 سال، 60 سال، 70 سال، اگر ان کو دیکھیں تو انسیڈنس بڑھتا چلا جاتا ہے. تو ان میں یہ بیماریاں بھی ساتھ ساتھ زیادہ بڑھتی چلی جاتی ہیں. تو اس لیے ضروری ہے کہ وہ لوگ ان چیزوں کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے ان کے بھی ٹیسٹ وغیرہ کروائیں اور ان کو کنٹرول کریں. ڈاکٹر صاحب، آپ ادھر آتے ہیں واپس. میں ابھی ایک اور بھی ریسرچ دیکھ رہا تھا کہ ایک اویئرنیس کمپین چل رہی ہے یہاں پہ موویمبر کے حوالے سے. جس طرح آج ہم نے اس ٹاپک کو چنا ہے، یہ بڑا ریلیونٹ ٹاپک بھی ہے اور اس میں ہیلتھ اویئرنیس ریزنگ کا سلسلہ چل رہا ہے. اس میں وہ لکھا ہوا تھا کہ تقریباً 50% لوگ جو ہیں وہ یہ جانتے نہیں کہ پراسٹیٹ ہے کہاں باڈی میں. ایک تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ بتائیں کہ یہ ہے کہاں پہ، کیا اس کا سائز کتنا ہے اور یہ بڑھتا کیوں ہے. اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں تاکہ ہمارے ناظرین ہمارے ساتھ آن بورڈ ہوں. تو پھر اس کے بعد ہم چلیں گے اور اس کی جو پریونشن ہے یا ٹریٹمنٹ ہے ڈفرینٹ، اس پہ بات کریں گے. پراسٹیٹ دراصل گلینڈ ہے جو کہ مثانہ اگر آپ سمجھ سکتے ہیں جس میں پیشاب اکٹھا ہوتا ہے، بعد میں انسان پیشاب کرتا ہے بیٹھ کے، تو وہ یوریتھرا جو ہے، جو نالی جو ہے کنیکٹڈ ہے مثانے کے ساتھ، وہ جب آتی ہے نیچے تو مثانے کے نیچے کر کے یہ ایک غدہ ہے، گلینڈ جسے غدود قسم کی ہے. اور اس کا سائز جو ہے وہ تقریباً ایک بڑے اخروٹ کی سمجھ لیں گے، اتنی سائز کا ہے، والنٹ کی سائز. ہاں جی. تو اور یہ غدہ جو ہے وہ جو یوریتھرا ہے جسے اس کے گردا گرد ہے. ہاں جی. سب سے زیادہ ماس جو ہے نا وہ بیک سائڈ پہ ہوتا ہے، دو اس کے لوبس ہیں سائڈ پہ ہوتے ہیں. تو اس کا بڑا امپورٹنٹ فنکشن ہے حقیقت میں، کیونکہ یہ اس میں سے جو لعاب خارج ہوتا ہے
وہ پیشاب میں آتا ہے جب ہم بستری کرتے ہیں مثلاً، تو وہ سارا وہ لعاب جو ہے وہ پراسٹیٹ سے آتا ہے. باقی جو جرم جو ہیں سپرمیٹوزوا جنہیں کہتے ہیں وہ ٹیسٹس سے آتے ہیں. تو اس کا ایک فنکشن ہے، وہ فلوئڈ جو ہے وہ پراسٹیٹ پیدا کرتا ہے، اس کی نالیاں جو ہیں اس میں آ کے کھلتی ہیں. اسی میں ایک چیز جیسے پراسٹیٹ اسپیسیفک اینٹیجن جسے کہا جاتا ہے پروٹین ہے، اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے، لیکن یہ بھی پراسٹیٹ ہی پیدا کرتا ہے صرف. بالکل، پراسٹیٹ کے جو سیلز ہیں وہ بہت سی چیزیں پیدا کرتے ہیں. ان میں جیسے آپ کہہ رہے ہیں ہم ڈسکس کرتے ہیں تھوڑی دیر میں، جو کہ ایک ٹیسٹ بھی ہو گیا ہے. جی، اور یہ ٹیسٹ ابھی فی الحال آپ فرما رہے تھے کہ کچھ اسپیسیفک نہیں ہے، کیونکہ یہ اس کا جو لیول ہے بلڈ میں بڑا ہونا یہ دیگر بیماریوں میں بھی دیکھا گیا ہے، جو کہ بینائن بیماری ہیں، جو کہ بہت زیادہ خطرناک نہیں ہیں، لیکن اس کو یوز کیا جا رہا ہے اسکریننگ کے طور پہ بھی اور مانیٹرنگ کے طور پہ بھی. جی ہاں، ابھی ہم اس پہ بات کریں گے. ڈاکٹر صاحب، میں گزارش کروں گا کنٹرول روم میں بیٹھے ہوئے جو ہمارے دوست ہیں کہ اگر وہ لائن کھول دیں تو ہمارے ناظرین ٹیلی فون کے ذریعے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ڈاکٹر احمد گیلانی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، جو کہ ماشاءاللہ جی پی بھی ہیں، جنرل پریکٹیشنر بھی ہیں. ماشاءاللہ 25-30 سال سے آپ یہ سلسلہ شروع کیا ہوا ہے آپ نے ماشاءاللہ، اور ساتھ ساتھ آپ فزیشین بھی ہیں اور سرجن بھی ہیں، رائل کالج کے فیلو بھی ہیں ماشاءاللہ، اور آپ فرما رہے تھے کہ مانچسٹر میڈیکل سوسائٹی کے بھی آپ لائف ممبر ہیں. ڈاکٹر صاحب، ابھی کویشچن بھی آئیں گے. پراسٹیٹ جیسے آپ نے فرمایا پاکستان میں بھی یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہے، بلکہ پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے، اور ہمارے احباب بتا رہے تھے کہ یہ ریپیٹ بھی ہوتا ہے پروگرام. تو ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کی زیادہ سے زیادہ افادیت جو ہے وہ ہمارے جو اوورسیز لوگ بیٹھے ہیں ان کو ہم ان کی زبان میں آسانی کے ساتھ یہ گفتگو آگے چلائیں کہ کیا ایسا کوئی سلسلہ ہے کہ یہ بیماری سرے سے ہونا ایسا ممکن ہے کہ پراسٹیٹ کا جو کینسر ہے اس سے بچاؤ، جیسے آپ نے فرمایا نا کہ رسک گروپ ہیں، اویئرنیس کمپینز چل رہی ہیں، لیکن کیا ایسا ہے کہ کوئی ایسا طریقہ کہ پتہ لگ جائے آپ کو، جیسے علامات کے تھرو پتہ لگ جائے؟ ابھی ہم علامات پہ آئیں گے، ابھی سمٹم سائنس کے اوپر، کہ کیا ایسا ہے کہ فوری طور پہ کب پیشنٹ کو جی پی سے آپ سے رابطہ کب کرنا چاہیے؟ دراصل پراسٹیٹ کے بڑھنے سے جو اثرات ہوتے ہیں ان کی وجہ سے پیشاب جو ہے اکثر رات کو لوگوں کو اٹھنا پڑتا ہے، کرنا پڑتا ہے، بار بار فریکوینسی جسے کہتے ہیں. ہاں جی، اور بعض اوقات پیشاب نہ آنے کی وجہ سے درد بھی ہوتا ہے لوگوں کو. اچھا، اور بعض اوقات یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ تھوڑا بہت خون بھی آتا ہے. اگر اس قسم کے علامات ہونا تو آپ ضرور فوری طور پہ ڈاکٹر سے مشورہ کریں. لیکن ہمارا ایم جو ہے نا وہ یہ ہونا چاہیے کہ ان علامات سے پہلے جو پراسٹیٹ ہے اس میں اگر کینسر بن رہا ہے تو اس کو اس وقت ڈیٹیکٹ کیا جائے. اور چونکہ اب ٹیسٹ وغیرہ موجود ہیں، ان کو کیا جا سکتا ہے، تو اس لیے کوشش یہی جو ایڈوانس ملک ہیں ان میں یہی ہو رہی ہے کہ جو لوگ 50 سال سے ہیں نا اوپر، ان سب کے ریگولرلی یہ ٹیسٹ ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. اس میں جیسے آپ نے فرمایا کہ اسٹریننگ بھی کرتا ہے پیشنٹ، زور لگاتا ہے، بلڈ بھی آ سکتا ہے، اور دھار جو ہوتی ہے اسٹریم وہ بڑی کمزور ہو جاتی ہے. یہ علامات ہیں. ڈاکٹر صاحب، جیسے ایک اور علامت بھی ہے کہ مثانہ آپ کو فیل ہوتا ہے کہ خالی نہیں ہوا، ایک جسے کہتے ہیں نا تشنگی سے رہ جاتی ہے کہ بھئی یہ ہوا نہیں پورا. ہیزیٹنسی بھی آپ نے فرمائی، بار بار جانا بھی ہوتا ہے. یہ علامات جو ہیں ڈاکٹر صاحب بینائن ہائپرٹرافی جو بی پی آئی جسے کہتے ہیں، ہمارے ناظرین بھی سمجھتے ہیں کہ وہ کینسر نہیں ہوتا، وہ صرف حدود کا بڑھ جانا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ مثانہ کو کمپریس کرتا ہے اور جو نالی ہے اس کو کمپریس کرتا ہے، لہذا اس کی وجہ سے یہ سمٹم ہو سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ کون سے ایسے سمٹم ہیں جو کہ کینسر اسپیسیفک ہو سکتے ہیں؟ فار ایگزامپل بھوک کا نہ لگنا جیسے آپ نے فرمایا. اس کے علاوہ کچھ ایسی چیزیں کہ ہمیں سسپیشن ہو، ہمیں شک ہو فوری طور پہ کہ یار کینسر تو نہیں ہے، کیا ہمیں جی پی کے پاس جانا چاہیے؟ انفارچونیٹلی ارلی کینسر کے لیے یہ چیزیں نہیں ہیں، لیکن اگر آپ کی صحت جو ہے اچھی نہیں ہے، وزن گر رہا ہے، کمزوری محسوس ہوتی ہے، شکل و صورت سے آپ جو ہے زرد ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہاں جی، تو عام علامات جیسے کہ ہوتی ہیں انسان کو، اگر وہ موجود ہوں تو اس صورت میں آپ کو ضرور شک کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ کہیں کینسر تو نہیں ہو رہی. اور خاص طور پہ پراسٹیٹ پہ اگر وزن گر رہا ہے کوئی، ہاں وزن بالکل، ہر کینسر میں وزن گرتا ہے. ہاں جی، تو یہ علامات ہو سکتی ہیں شروع میں.
لیکن جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ بعض اوقات یہ علامات اس وقت ہوتی ہیں جب کینسر جو ہے نا دوسری سٹیج میں ہوتا ہے، اور شروع میں یہ پتہ بھی نہیں لگتا مریض کو. شروع میں بعض اوقات اگر ارلی سٹیج میں کینسر ہو، صرف چھوٹا سا فوکس اگر پروسٹیٹ گلینڈ میں ہے، اس وقت کچھ پتہ نہیں چلتا. اچھا، ایک علامہ ڈاکٹر صاحب میں پڑھ رہا تھا، آپ اس کو انڈورس کیجیے گا آپ کے ایکسپیرینس میں، کہ پین ان دا ٹیسٹیکل، جو خصی ہیں انسان کے، وہ کہتے ہیں کہ اگر کینسر والا سلسلہ ہے تو ہو سکتا ہے اس کو بیک پین بھی ہو رہا ہو، بون اگر انوالو ہیں، کمر میں درد بھی ہو سکتا ہے ایک علامت، اور پین ان دی ٹیسٹیز. کیا یہ صحیح ہے بات؟ جی ہاں، یہ علامات جو ہے نا یہ ایڈوانس کینسر کی ہیں کہ پین ہوتا ہے ٹیسٹیز میں، یا بیک ایک ہوتی ہے، یا پیلوک پینز، یا نروس، یا اگر ڈپازٹس مطلب ہے اسپائن میں ہو گئے ہیں تو جیسے شیاٹیکا ہے یا دوسری چیز اس قسم کی ہوتی ہیں علامات. لیکن امید یہی کی جاتی ہے کہ ان علامات سے پہلے اس کی تشخیص ہو جائے گی. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ بھی ایک ایڈوائس لیتے ہوئے، یہ پیشنٹ کو یہ علامات ہوئی ہیں، یہ اس کو محسوس ہوا کہ کچھ تبدیلی آئی ہے، یا بار بار پیشاب آ رہا ہے، یا ہیزیٹنسی ہے، یا اس کے دھار نہیں بن رہی ہے، تو وہ آپ کے پاس آتا ہے. ظاہر ہے ہم انہیں ایڈوائس یہ کرتے ہیں کہ اپنے جی پی کے پاس، جو آپ کا فیملی ڈاکٹر اس کے پاس جائیں. وہ جو جی پی ہے وہ 2-3 چیزیں کرتا ہے، جیسے کہ یورین ٹیسٹ ہوگا، اس میں پتہ لگ جائے گا کہ انفیکشن کا پتہ لگ جائے گا، اور بلڈ آ رہا ہے تو اس کا پتہ لگ جائے گا. اور ایک بلڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں جس میں وہ پی ایس اے کا ٹیسٹ بھی کروا سکتا ہے، پروسٹیٹ اسپیسیفک اینٹیجن جو پروٹین آپ نے فرمائی، اس کا بھی بڑھا ہوا لیول یہ بتاتا ہے کہ یہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے، یا کوئی اسپیسیفک تو نہیں ہے یہ، لیکن یہ ہے کہ یہ بہرحال ایک انڈیکس آف سسپیشن کے طور پہ لیا جا سکتا ہے کہ کیوں بڑھ رہا ہے یہ. تو جی پی ایک ایگزامینیشن بھی کرتا ہے جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں DRE، ڈیجیٹل ریکٹل ایگزامینیشن. جب آپ یہ کرتے ہیں تو آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ وہ جو آپ بیک پیسج میں پیشنٹ کے فیل کرتے ہیں، اس کی کیا محسوس کرتے ہیں سر؟ یہ جو بیک پیسج سے انگلی کے ساتھ ٹیسٹ کیا جاتا ہے نا، اس میں دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ پروسٹیٹ کا سائز کتنا ہے. ٹھیک ہے. نارملی تو 2 سینٹی میٹر 2.5 سینٹی میٹر، اگر اس سے بہت بڑا ہوا ہے تو صاف ظاہر ہے کہ وہ بڑا ہے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ کینسر ہو، کیونکہ اکثر مریضوں میں، خاص طور پاکستان میں نے دیکھا تھا، اور یہاں بھی یہ صحیح ہے، اکثر یہ B9 ہوتے ہیں، B9 ہائپرپلیزیا جسے کہتے ہیں، انوسینٹ جسے کہتے ہیں. اور آپریشن جو کیے جاتے ہیں ان کے بڑی آسانی سے ہو سکتے ہیں. تو اور آج کل تو اور بھی طریقے ہیں، تو اس سے گھبرانے کی کوئی بات نہیں کہ بڑھا ہوا ہے. لیکن جو دیکھنے والی چیز یہ ہے کہ وہ محسوس کیسے ہوتا ہے، آیا وہ سخت ہے یا نرم ہے یا نارمل کنسسٹنسی ہے. یہ تجربہ کار ڈاکٹر اس کو پتہ چل سکتا ہے کہ کیسے ہے. اچھا، اس کے علاوہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی جو سرفیس ہے، ہاں جی، وہ اسموتھ ہے یا وہ ناڈولر ہے، کھردری ہے جسے کہتے ہیں، ہاں جی، وہ فنگر سے محسوس آپ کر سکتے ہیں. اگر وہ ہے تو پھر سسپیشن بڑھ جاتا ہے کہ کہیں کینسر نہ ہو. کوئی ضروری نہیں ہے کہ کینسر ہو، لیکن سسپیشن اس سے زیادہ بڑھتا ہے. تو اس لیے ضروری ہو جاتا ہے ڈاکٹر کے لیے کہ ایسے مریض کو فوری طور پہ اسپیشلسٹ کو بھیجے، یورولوجسٹ کے پاس. اور یورولوجسٹ بھی ایسا ہو جس کو اس فیز میں پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ آج کل یورولوجی کے بھی سب اسپیشلٹیز بن گئی ہیں. تو اس لیے صرف پروسٹیٹ پہ ہی کام کرتے ہیں، پروسٹیٹ پہ کام کرتے ہیں، پروسٹیٹ کے مختلف پہلو ہیں ان پہ کام کرتے ہیں. تو یہ اسپیشلٹیز در اسپیشلٹیز بنتی جا رہی ہیں کیونکہ کام بہت زیادہ ہے، وسیع سمندر ہے. بالکل. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ مشکل ہو جاتا ہے ہمارے لیے بھی 1 گھنٹے میں اس کو کور کرنا. بالکل. آپ کی اجازت سے ہم کال لیتے ہیں. السلام علیکم، ویلکم ٹو دا شو. میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بھائی میرا اپنا نام بتائیں گے اپنا؟ اظہر محمود. اظہر محمود صاحب کہاں سے بول رہے ہیں سر؟ میں لندن سے بول رہا ہوں. جی سر. جی پوچھیے سوال. لندن سے بات کر رہا ہوں میں. جی سر پوچھیے. ہاں، میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے پیشاب میں خون آیا تھا. جی. تو میں جی پی کے پاس گیا تھا، انہوں نے مجھے یورین دیا، ٹیسٹ کروایا، اور بعد میں انہوں نے کہا جی کچھ نہیں ہے آپ کو، کبھی کبھی ہو جاتا ہے. از اٹ پروسٹیٹ اور جسٹ؟ اس میں ڈاکٹر صاحب آپ سے سوال کریں گے، لیکن میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کی عمر تقریباً کس عمر کے حصے میں ہے؟ 55 ایئرس. 65. 55. 55.
ڈاکٹر صاحب کچھ پوچھنا چاہیں گے؟ اظہر محمود صاحب لندن سے ہمارے دوست ہیں، پیشاب میں خون آیا اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ نارمل ہو گئے. آپ بھائی میرے سنتے رہیے گا اور انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب جواب دیتے ہیں اس کا. اظہر محمود صاحب، یہ پیشاب میں جو خون آنا جو ہے نا، یہ آپ کو اس بات کے لیے الرٹ کرتا ہے کہ اس کی تحقیق کی جائے. اگر انہوں نے یورین ٹیسٹ کیا اس میں نہیں تھا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جو خون آیا وہ کسی وجہ سے نہیں آیا. اس کے لیے آپ کو مزید جو ہے نا انویسٹیگیشن کروانی چاہیے. ڈاکٹر صاحب سے کہیں کہ آپ کو وہ یورولوجسٹ کے پاس بھیجے، کیونکہ اگر فرض اور بھی بہت سی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے خون آتا ہے. انفیکشن ہو سکتا ہے. ہاں جی، انفیکشن ہو سکتی ہے، اور مثانے کے اندر چھوٹی چھوٹی غدے بن جاتی ہیں جنہیں ہم پالپس کہتے ہیں، اگر وہ ہیں، اور مثانے کے اندر جو ہے اور بھی چیزیں ہوتی ہیں، انفیکشنز کی ڈفرینٹ قسمز ہیں. ہاں جی، یہ اچھی طرح سے ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے پوری تحقیقات کروا لیں اپنی. اگر وہ سارے ٹیسٹ ٹھیک ہیں، ہو سکتا ہے وہ سسٹوسکوپی بھی آپ کے کر کے دیکھیں، ایک کیمرہ ڈال کے دیکھتے ہیں کہ اندر سے سب ٹھیک ہے یا نہیں ہے. ہاں جی، اور الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے بھی وہ آپ کو مجھے بتایا جا رہا ہے کہ ایک اور کالر ہیں. ہاں جی، تو ہم ان کو بھی لیتے رہیں ساتھ ساتھ. ہاں جی بالکل، انشاءاللہ اظہر محمود صاحب کو گھبرانے کی کوئی بات نہیں. ایک وارننگ ہے کہ اس کو آپ بڑے غور سے اس کو دیکھ لیں اور تحقیق کرا لیں. اگر یعنی کہ پیشاب میں خون آنا نارمل نہیں ہے، نارمل بالکل نہیں ہے نا، اور اس کو سیریس لینا چاہیے. جی السلام علیکم، ویلکم ٹو دا شو. یہ میرے خیال میں کال ڈراپ ہوئی ہے. جی سر، اسی کو ہم آگے بڑھاتے ہیں کیونکہ بڑا اہم ہے یہ. وہ فرما رہے تھے کہ ایک دفعہ آیا جی پی نے کرایا ہیماچوریا جسے کہتے ہیں ہم لوگ، وہ ہوا، ظاہر نارمل نہیں ہے. تو کیا اس کو پھر اظہر محمود صاحب کو فالو کرنا چاہیے؟ اظہر محمود صاحب ضرور فالو کریں اور اپنے جی پی سے کہیں کہ آپ کو وہ یورولوجسٹ کے پاس بھیجیں. جی، تاکہ وہ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے اور ایکس ریز کے ذریعے اور خاص طور پہ سسٹوسکوپی کے ذریعے اس چیز کا پوری طرح سے خیال رکھے کہ مثانے کے اندر سے کہیں جگہ سے تو یہ خون نہیں آیا. اب اگر میں آپ کو لسٹ بتاؤں بہت سی چیزوں کی، بہت لمبی ہو جائے گی. مثانے کینسر بتاتے خود ایک بہت بڑا ٹاپک ہے، لیکن یہ اکثر ہوتا ہے کہ پیشاب میں خون جو ہے مثانے کے کینسر سے بھی ہو سکتا ہے. مثانے کی کینسر اور مثانے میں اور بھی انفیکشنز ہوتی ہیں، یا سٹون جو کبھی ہوتے ہیں، سٹون کی وجہ سے بھی یہ ہو سکتا ہے. اب ایجپٹ میں وہاں سسٹوسومائسس بڑی کامن ہے، اور پاکستان میں ٹی بی بڑی کامن ہے. اس کی وجہ سے بھی اس کی بہت سی وجوہات ہیں، ساری تو لسٹ نہیں کر سکتا، لیکن اگر بڑا آسان ہے ایز این آؤٹ پیشنٹ، وہ آپ کا سارا کے سارے یہ ٹیسٹ ہو سکتے ہیں اور کلین بل آف ہیلتھ آپ کو مل سکتا ہے. ماشاء اللہ، دیٹس گڈ نیوز فار دا پیشنٹ. بالکل بالکل ماشاء اللہ. خاص طور پہ یہاں پہ تو، اور جو میرے اپنے ذاتی تجربے میں ہے، ایسے جب مریض میں وہاں پہ ویبس کراس ہاسپٹل لندن میں کام کر رہا تھا، تو جب یہ مریض ایسے آتے تھے تو ہم پوری جو روٹین تھی اس میں ہم یہ ساری چیزیں کرتے تھے اور پھر ان کو کہتے تھے ٹھیک ہے آپ ڈونٹ وری. ٹھیک ہے. اور اکثر اوقات مریض ٹھیک ہوتے تھے. جی ایک اور لائن پہ. السلام علیکم، ویلکم ٹو دا شو. ہاں جی، وہ ڈاکٹر صاحب سے بات کرنی ہے. جی سر فرمائیے، ڈاکٹر گیلانی صاحب ہیں ہمارے ساتھ. آج ہم مجھے اسٹروک ہوا لاسٹ ایئر. آپ تھوڑا نام بتا دیں اگر کہاں سے بول رہے ہیں بھائی. محمد صادق جعفری. محمد صادق جعفری. جعفری صاحب کہاں سے بول رہے ہیں سر؟ ناٹنگھم سے. ناٹنگھم سے. جی فرمائیے سر. مجھے پچھلے سال ستمبر میں اسٹروک ہوا تھا. جی. ایک ماہ ہاسپٹل میں رہا ہوں، تو اس کے بعد انہوں نے مجھے گھر بھیج دیا. ایک ماہ بعد مجھے پیشاب کی تکلیف ہوئی ہے. جو پیشاب نہیں آتا تھا تو وہ میں ہاسپٹل میں گیا، انہوں نے کب سے لگا دیا. پھر 3 ماہ کے بعد نکالا تو پھر تکلیف ہو گئی. اب میں اسی کب سے میں ہوں، بیگ ساتھ لگا ہوا ہے. اس کے متعلق آپ بتائیں کب تک رہے گا یہ بیگ میرے ساتھ جو کب سے لگا ہوا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو فالج ہوا تھا آپ کو نا؟ جی مجھے فالج ہوا تھا. اور یہ آپ کی عمر کتنی ہے اس تقریباً؟ میں 75. اور اس کے بعد سے تو یہ پیشاب کا پرابلم شروع ہوا ہے؟ جی. جی ڈاکٹر صاحب آپ پوچھنا چاہیں گے محمد؟ اچھا محمد صابر صاحب، جب آپ کو فالج ہوا تھا اس وقت بھی پیشاب بند ہو گیا تھا آپ کا؟
جی میرے خیال میں بند ہو گئے وہ. اچھا آپ کا جواب سنیں گے ہاں جی ٹی وی کے ذریعے. اچھا یہ پیشاب نہ آنے کی وجوہات جو ہے نا ان کو دیکھنا چاہیے. جی اگر تو آپ کو فالج کی وجہ سے ہوا ہے اور باقی کوئی وجہ نہیں ہے تو اس صورت میں آپ کو یہ کیتھیٹر جو ہے نا رکھنا پڑے گا, کیونکہ اس کے علاوہ تو خون وہ جو ہے پیشاب نہیں آئے. پیشاب کی نالی جسے کہتے ہیں. پیشاب کی نالی ہاں. اور اگر یہ جو پیشاب رکا ہے اس کی اگر وجہ کوئی اور ہے جیسے کہ پراسٹیٹ کا بڑھ جانا ہوتا ہے, بینا ان کو ضروری نہیں ہے کہ وہ کینسر ہو ہاں جی, یا کوئی اور وجہ ہے جیسے اسٹرکچر بن جاتے ہیں, بعض لوگوں کو انفیکشن ہوتی ہے تو بعد میں وہ پیشاب کی نالی جو ہے نا وہ چھوٹی ہو جاتی ہے اور نیرو ہو جاتی ہے, تو اس صورت میں پیشاب بند ہو جاتا ہے جی. اگر آپ کے مثان میں کوئی پتھری ہے اور آ گئی ہے راستے میں وہ بھی. ڈاکٹر صاحب ایک کال اور لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ اس پروگرام کو آگے بڑھائیں گے. السلام علیکم, ویلکم ٹو دا شو. وعلیکم السلام, بہت بہت شکریہ آپ کا اس پروگرام کرنے کا. جی کون صاحب بول رہے ہیں سرکار, اپنا نام؟ جواد بول رہا ہوں. جواد صاحب اور کہاں سے بھیا؟ یہ ہے کہ اگر کسی کو ہیمرائڈ ہو یا اینل فشر ہو جی جی تو اس صورت میں پروسٹیٹ بینائن یا کینسر کے کچھ زیادہ چانسز ہوتے ہیں, یا کیا افیکٹ؟ یعنی کہ آپ ایک لنک یا اس کا ریلیشن پوچھنا چاہ رہے ہیں جی بوازیر کے ساتھ یا اینل فشر کے ساتھ. جی ڈاکٹر صاحب آج ہمارا ٹاپک تو یہ نہیں ہے بہرحال, لیکن یہ کہ ہم جواد صاحب آپ پروگرام دیکھتے رہیں. ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ سرجن بھی ہیں, فزیشین بھی ہیں اور جی پی بھی ہیں, اور ماشاءاللہ یہ ہیمرائڈ وغیرہ کا کرتے رہیں, آپ آپریشن بھی کرتے رہیں. اینل فشر ان کو ہیمرائڈز ہے, یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کیا اس کا کوئی لنک پراسٹیٹ کینسر یا بینائن کے ساتھ ہے کوئی؟ نہیں, اس کا کوئی لنک پراسٹیٹ کینسر کے ساتھ نہیں ہے. البتہ پراسٹیٹ اور پراسٹیٹ کی بیماریاں جو ہیں ہو سکتی ہیں ان لوگوں میں جن میں ہیمرائڈز اور فشرز ہوں, لیکن ان کا آپس میں کوئی خاص تعلق نہیں ہے. ایسا لنک نہیں ہے, کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے. جی ڈاکٹر صاحب ایک اور کال لیتے ہیں. السلام علیکم, ویلکم ٹو دا شو. جی میرے بھائی بولیے گا, اپنے ٹی وی کی آواز ذرا آہستہ کر لیں آپ. جی بولیے سر, اپنا نام اور کہاں سے بول رہے ہیں؟ میرا نام جمیل ہے, میں لندن سے بات کر رہا ہوں. جمیل صاحب جی 75 ایج ہے. 75 جی سر. مجھے بلڈ جو تھا نا پہلے پیشاب میں آیا تھا. کیا آیا تھا؟ بلڈ ٹھیک ہے, پیشاب میں. یورین میں آیا تھا, اس کے بعد پھر سیمن میں شروع ہو گیا. اب دونوں میں ہی بند ہو چکا ہے, لیکن اسٹل وہ کبھی کبھی یورین میں ہوتا ہے. اچھا, تو جو کف کے ذریعے یا کھانسی کے ذریعے آتا ہے وہ بند ہو گیا آپ فرما رہے ہیں؟ پہلے یورین میں تھا, بعد میں سیمن میں تھا. اچھا ٹھیک ہے, اور ابھی پیشاب میں. جی ٹھیک ہے جناب, ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں, دونوں جگہ بتا رہے ہیں سر. تو جمیل صاحب, یہ پیشاب میں خون آنا اور سیمن میں خون آنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ پیشاب جو ہے, یہ خون جو ہے یہ یا تو مثانے سے آیا ہے, اور سیمن میں آنا جو ہے یہ صاف ظاہر کرتا ہے کہ پراسٹیٹ گلینڈ جو ہے نا اس میں سے یہ آ رہا ہے. تو ان حالات میں آپ کی تحقیق کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے ڈاکٹر آپ کے یورولوجسٹ کو بھیجیں تاکہ وہ پوری طرح سے آپ کا معائنہ کریں, آپ کے پراسٹیٹ کو فیل کریں, اور ہو سکتا ہے تو سسٹوسکوپی بھی کریں اور دیکھیں کہ وہ پراسٹیٹ جو ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے. اور اگر خون آیا بھی ہے اور بند ہو گیا ہے تو ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی علامات اس میں نشانیاں نظر آ جائیں. جی خون کا آنا جو ہے نا وہ اس بات کی نشانی ہوتی ہے یا تو انفیکشن ہے, یا اگر سارے جسم میں خون کے ذرات اتنے زیادہ نہیں ہیں جیسے کہ بلیڈنگ ہوتی ہے, جی وہ اور علیحدہ چیز ہے. لیکن سیمن میں آنا جو ہے وہ اس بات کی نشانی ہے کہ پراسٹیٹ جو ہے اس میں سے یہ خون آیا ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ انفیکشن کی وجہ سے ہو, جیسے پراسٹیٹائٹس جسے کہتے ہیں ہو گئی ہوگی, شاید اس کی وجہ سے. پراسٹیٹ کے اندر بھی اسٹون بن سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے؟ پراسٹیٹ کے اندر بھی بعض اوقات چھوٹے چھوٹے اسٹون بنتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب ایک اور مجھے بتایا جا رہا ہے, کالر ہیں. السلام علیکم, ویلکم ٹو دا شو. نہیں وہی میں جی بولیے گا بھائی جان. میں جمیل کر رہا ہوں پھر سے. جی سر. وہ ڈاکٹروں نے سارا کچھ. جی اپنے ٹی وی کی آواز بند کیجیے گا تاکہ ہم آپ سارا کا کچھ وہ انڈوسکوپی
ٹی وی کی آواز بند کریں گے تو ہمیں سمجھ آئے گی سر کیا پوچھنا چاہ رہے پورے کا پورا وہ سرچ کیا تھا, بعد میں جو رزلٹ دیا وہ نیگیٹو ہے. اچھا تمام ٹیسٹ وہ اس کے جو بعد اور بھی, لیکن بعد میں جو سیمن میں بلڈ آتا رہا ہے وہ ابھی تک ختم ہو تو چکا ہے, لیکن اسٹل ہوتا ہے کبھی کبھی. اچھا سیمن میں ابھی بھی جاری ہے اس کے. جی چلیں اب آپ سنتے رہیے گا. ٹھیک ہے, آپ نے صحیح فرمایا. اور یہ جو انہوں نے ٹیسٹ کیے ہیں مجھے یہ پتہ نہیں کیا ہے انہوں نے مکمل کیے ہیں یا نہیں کیے. سسٹوسکوپی انڈوسکوپی آپ کہتے ہیں کہ کی ہے انہوں نے, لیکن پراسٹیٹ جو ہے نا ہو سکتا ہے کہ اس کی ایک الٹرا ساؤنڈ پوری ایگزامینیشن کروائیں, اور اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ اگر ضرورت پڑے تو ٹرانسریکٹل بایوپسی بھی کروا دیں. ٹھیک چلیں یہ میسج مل گیا ہوگا. ڈاکٹر صاحب ہم پھر اپنے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں. جیسے آپ نے فرمایا نا پیشنٹ, ایک اور کال لیتے ہیں. السلام علیکم, ویلکم ٹو شو. جی جی بولیے سر. وعلیکم السلام. کون صاحب بھائی میرے کہاں سے؟ میں علی بات کر رہا ہوں, بات کروں گا بھائی جان. ہاں جی فرمائیے. لندن. علی صاحب لندن سے. جی سوال پوچھیے سر. سر ڈاکٹر صاحب جی ہاں جی میں بولیے. بول رہا ہوں, سن رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب مجھے ہیپاٹائٹس سی ہے. جی جی تو سر اس کا کہ ابھی ڈاکٹر نے بتایا کہ تقریباً 1 ویک ہو گئی ہے. اچھا تو یہ ایک ہی اسٹیج پہ سر یہ کیا اس کا کوئی ہوتا ہے, مجھے کوئی خاص پتہ نہیں ہے, پہلی دفعہ پتہ چلا ہے. جی میں ڈاکٹر صاحب اس سے پہلے جواب دیں میں تھوڑا سا گزارش کروں گا کہ یہ ہمارا آج کا ٹاپک نہیں ہے, بذات خود ایک بہت بڑا ٹاپک ہے ہیپاٹائٹس سی. علی بھائی کہہ رہے ہیں تو اس میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ اس کا علاج ہے بالکل, اور مختصراً ہی ہم آج بات کریں گے انشاءاللہ. کسی وقت اس کو پورا ہیپاٹائٹس بی اور سی یا لیور کے انفیکشنز ہیں اس کو ہم انشاءاللہ ٹچ کریں گے, لیکن اس میں گھبرانے والی بات نہیں ہے. اگر وہ ہیپاٹائٹس سی ہو گیا ہے تو اس کا اس ملک میں جہاں تک میری معلومات ہیں 6 مہینے سے 12 مہینے تک کا ایک علاج ہوتا ہے, اور اس کے بعد جو پیشنٹ ہے وہ وائرس فری ہو سکتا ہے. کیا خیال ہے سر آپ؟ بالکل بالکل. یہ ہیپاٹائٹس سی بڑی کامن چیز ہے پاکستان میں تو, خاص طور پر جو لوگ وہاں جاتے ہیں وہاں سے لے کے آتے ہیں, اور یہاں پہ بھی یورپ میں بھی اور امریکہ میں بھی ہیپاٹائٹس سی بڑی عام چیز ہے. اکثر مریض جو ہے نا قدرتی طور پہ ٹھیک ہو جاتے ہیں اور امیونٹی کی وجہ سے, اور بہت کم لوگ ایسے ہیں جو کہ کرونک ہو جاتے ہیں, کرونک ہیپاٹائٹس ہو جاتی ہے, اس کے بعد اور چیزیں آ جاتی ہیں. تو اس کا علاج ہے. اب تو اینٹی وائرل ٹریٹمنٹ جو ہے نا وہ موجود ہے, اگر ضرورت پڑے تو وہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ آپ کو دے سکتے ہیں اور باقاعدہ اس پہ نظر رکھ سکتے ہیں, اور چونکہ ٹیسٹ اویلیبل ہیں تو اس سے یہ ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ. اور اگر بہت ہی کم لوگوں میں یہ ایڈوانس ہو سکتی ہے جس میں سیروسس لیور کا ہو جاتا ہے اور چیزیں ہوتی ہیں, اور لیور ڈیمیج ہو جاتا ہے, اور لیور ٹرانسپلانٹس بھی ہوتے ہیں, لیکن وہ بہت کم پرسنٹیج ہے. لیکن اس کا ایک جو نیگیٹو سائڈ یہ بھی ہے کہ اس کی ابھی ویکسین کوئی ڈیولپ نہیں ہوئی, جبکہ اے اور بی کی ویکسین ہے. تو انشاءاللہ اس کو ہم کسی اور پروگرام میں ڈسکس کریں گے. ڈاکٹر صاحب ہم واپس چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف. آپ فرما رہے تھے جو بایوپسی یا الٹرا ساؤنڈ گائیڈڈ ایک بایوپسی ہوتی ہے وہ جی پی کرے گا یا ریڈیولوجسٹ کرے گا؟ وہ جی پی نہیں کر سکتا. وہ آپ کو یورولوجسٹ کو بھیجے گا. یورولوجسٹ جو ہے نا وہ الٹرا ساؤنڈ اسکریننگ ڈپارٹمنٹ جو ہوتا ہے نا وہ جو کرنے والے ہیں اس میں ایکسپرٹ ہوتے ہیں, تو وہ کریں گے. ریڈیولوجسٹ ہوگا, ریڈیولوجسٹ ہوتا ہے, الٹرا سونوگرافرز ہوتے ہیں, وہ اسپیشلی ٹرینڈ ہوتے ہیں, اور وہ ٹیلی ویژن پہ دیکھتے رہتے ہیں کہ پراسٹیٹ کس قسم کا ہے, کیا اس کی نوعیت ہے, کہ کیا شکل و صورت ہے, آیا سارا اس کا جو ہے ٹھیک نظر آ رہا ہے, اس میں کچھ کیلسیفیکیشن تو نہیں ہے, کوئی سالڈ میسز تو نہیں ہے, اس قسم کی چیزیں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اگر انہیں کوئی شک پڑے تو پھر وہ بایوپسی بھی کر سکتے ہیں, وہیں سے ٹیشو لے کے بھیج سکتے ہیں. ٹرانسریکٹل بایوپسی بڑی آسانی سے ہو جاتی ہے. اس ٹیسٹ کو ٹرسٹ کیا کہا جاتا ہے؟ ٹرانسریکٹل بایوپسی. ہاں, وہ اسی آلے سے وہ نیڈل جو ہے نا بیک پیسج سے ڈال دی جاتی ہے, اور شکر کے ساتھ وہ ٹیشو نکال لیتی ہیں. اور ٹرانسریکٹل بایوپسی جو ہے نا پہلے تو ہم لوگ 6 اسپیسیمنز لیتے تھے, پھر 8 ہو گئے, پھر اب تو 12 تک لیتے ہیں تاکہ کوئی ایریا رہ نہ جائے.
تاکہ اس کی جو کینسر کی اسٹیجنگ ہے یا اس کی جو پلاننگ ہے ٹریٹمنٹ ہے. اگر بہت ارلی کینسر ہونا تو اس کا چھوٹا سا ہوتا ہے تو وہ مس ہو سکتا ہے نیرو کے ساتھ. اس لیے اگر یہ ٹھیک ہے تو پھر ٹھیک ہے. باقی وہ بایوکیمیکل ٹیسٹ بھی ایسے وغیرہ کرتے رہیں گے اس کے مطابق. اگر ضرورت پڑے تو بعض اوقات پھر بھی کرانی پڑتی ہے. اس کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ MRI اسکین ہوتا ہے, اسکینس جو ہے نا, CT اسکین, سی ٹی اسکین جو ہے نا وہ ہوتے ہیں, لیکن اس صورت میں اگر ٹیسٹ جو ہے پازیٹیو ہوتا ہے. اگر آپ کو یہ شک پڑ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ پھیل گیا ہو, اگر پھیل گیا ہے تو اس کا علاج ڈفرینٹ ہوگا. اگر وہاں لمیٹڈ ہے تو اس کو آپ نکال سکتے ہیں سرجری کے ذریعے بھی. آپ فرما رہے تھے وہ ٹریٹمنٹ جو ہے نا ابھی ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. میں یہ گزارش کر رہا تھا تشخیص کے حوالے سے PSA کے علاوہ اور اس کے علاوہ کوئی اور ایسا طریقہ ہے؟ یہ PSA جو ہے نا جسے پروسٹیٹک اینٹیجن کہتے ہیں, یہ خون لے کے لیبارٹری بھیج دیا جاتا ہے اور وہ اس کی جو ہے نا مقدار دیکھتے ہیں. خاص پروٹین ہوتی ہے جو کہ پروسٹیٹ گلینڈ کے سیل پیدا کرتے ہیں اور وہ خون میں گھومتی رہتی ہے, اور اس کو دیکھتے ہیں اور اس کو ڈسکرائب کرتے ہیں نینو گرام, بہت چھوٹی مقدار میں ہوتے ہیں. نارملی جو ہے نا ریڈنگ جو ہے وہ ہوتی ہے 3 تک ہم سمجھتے ہیں ٹھیک ہے. اگر ایج کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں تو بعض اوقات 4 بھی ہو جاتی ہے, 5 بھی ہوتی ہے. اگر اس سے زیادہ ہو جائے تو اس صورت میں الارم بیلز جو ہے نا شروع ہو جاتی ہیں کہ اس کو دیکھا جائے کہ کوئی اس کی اور کوئی وجہ تو نہیں ہے. لیکن گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے کہ PSA جو ہے نا جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کوئی اسپیسیفک ٹیسٹ نہیں ہے. اگرچہ 75 سے 80% لوگوں میں اسپیسیفک ہے, لیکن 15 سے 20% لوگوں میں اسپیسیفک نہیں ہے, کیونکہ PSA جو ہے اور حالات میں بھی بڑھ جاتی ہے. جیسے کہ اگر سیویئر انفیکشن آپ کو بلیڈر کی ہو گئی یا پروسٹیٹائٹس ہو گئی تو اس کی ویلیو 5 کی بجائے ہم نے دیکھا ہے بعض اوقات 200 300 400 تک بھی پہنچ جاتی ہے. لیکن جب علاج کرتے ہیں ہم ان کا تو وہ بعد میں وہ بالکل نیچے آ جاتی ہے, نارمل ہو جاتی ہے. تو اس کا فائدہ تو ہے کرنے کا, لیکن انٹرپریٹیشن جو ہے نا یہ اسپیشلسٹ جو ہے نا ان کو کرنی چاہیے. ڈاکٹر صاحب آپ کی بتا رہے تھے لیٹسٹ کو ٹیسٹ ہے اس کے علاوہ PSA جو ہے یہ اسٹینڈرڈ گولڈ ٹیسٹ ہم جو ہیں کرتے چلے آ رہے ہیں بڑے سالوں سے, لیکن اب نئے ٹیسٹ جو ہے نا نکل رہے ہیں. مثال کے طور پہ پروسٹیٹ جو ہے نا ایک اور پروٹین پیدا کرتا ہے جو کینسر پروٹینز ہوتی ہیں, ہاں جی, انہیں EN2 کہتے ہیں. تو وہ جو ہے وہ پیشاب میں آتی ہے اور پیشاب ٹیسٹ کرنے سے لیبارٹری میں پتہ چل جاتا ہے. تو یہ اب ماڈرن ٹیسٹ ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور ماڈرن ٹیسٹ ابھی ریسنٹلی نکلا ہے, ابھی تک اویلیبل اتنا زیادہ نہیں ہے, ہاں جی. تو وہ جو ہے وہ خون لے کے اس کو وہ لیبارٹری میں کرتے ہیں. خون لے کے اس کا سیرم نکال کے اس میں وہ دوائی ڈال دی جاتی ہے, تو اس سے رنگ جو ہے نا اس کا وہ اگر بلوئش ہو جائے تو وہ پازیٹیو ہوتا ہے, اور اگر ریڈش ہے تو وہ نیگیٹو ہوتا ہے. لیکن اس میں یہ ہے کہ انجیکشن اور خون لینا پڑتا ہے. لیکن یورین ٹیسٹ جو ہے نا وہ تو آپ گھر بیٹھے بھی کر سکتے ہیں, جیسے یورین گلوکوز ٹیسٹ کریں یا کچھ اور کریں. تو اس سے کچھ نہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس میں ہے کوئی بات. پھر مزید جو ہے نا تحقیقات بعد میں کی جا سکتی ہیں. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب. سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. جیسے آپ نے فرمایا نا کہ علاج کے کئی طریقے ہیں, اب ہم علاج کی طرف بڑھ رہے ہیں کہ علاج میں سرجری بھی ہے, ایک علاج ہارمونل تھراپی بھی ہے, ایک آپ نے فرمایا کرائیو تھراپی کے ذریعے بھی ہو رہا ہے, ایک آپ نے فرمایا کہ الٹرا ساؤنڈ کو بھی یوز کیا جاتا ہے, کچھ ریز کو کیا جاتا ہے جس کو ہم ریڈیو تھراپی کہتے ہیں. اس کو مختصراً آپ کس طرح اسپیسیفائی کریں گے کہ اس پیشنٹ کے لیے تو سرجری ہے لیکن اس پیشنٹ کے لیے ریڈیو تھراپی ہے یا امیونو تھراپی ہے؟ دراصل چوائس جو ہے کیا کرنا چاہیے یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ پروسٹیٹ جو ہے اس میں کینسر ہے اور کس سٹیج پہ ہے. اب اس سٹیجز کو دیکھیں تو آپ کم از کم عام طور پہ یہ کہہ سکتے ہیں 3 سٹیجز میں ہم تقسیم کر سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ پروسٹیٹ کے اندر ہو, دوسرا یہ ہے کہ پروسٹیٹ سے باہر آ گیا ہو, تیسرا یہ ہے کہ گلینڈ جب بونز وغیرہ میں پہنچ گیا ہو, ہاں جی, بلڈ کے ذریعے. تو اس سٹیج کے مطابق جو ہے نا ٹریٹمنٹ پلان بنایا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ PSA کی ویلیوز بھی کچھ گائیڈ کرتی ہیں ہمیں
ہیں جی، اور الٹرا ساؤنڈ ایگزامینیشن بھی ہمیں بتاتا ہے کہ کیا ہے. تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اسپیشلسٹ جو ہے نا اس کو یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ اب نیکسٹ اسٹیپ جو ہے وہ کیا لینا چاہیے. تو اگر سرجری کی بات کریں ہم تو ایک تو کہتے ہیں نا کہ دیکھیے جہاں تک سرجری کا تعلق ہے اس کے مقاصد مختلف ہوتے ہیں. اب اگر پاکستان کو لے لیں یا اور کسی ملک کو لے لیں تو وہاں تو آئیڈیا یہ ہوتا ہے کہ اگر پیشاب بند ہوا ہوگا تو اس کو کسی طرح کھول دیا جائے، جو کہ سسٹوسکوپ کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے جسے ہم ٹرپ کہتے ہیں جی. یہ مطلب ہے کورنگ کی جاتی ہے اس کو، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپریشن بھی ہو سکتا ہے. اچھا، تو پرانے زمانے میں تو ہم پراسٹیٹ جو ہے پراسٹیٹیکٹمی کر دیا کرتے تھے، نکال لیا کرتے تھے، اور اس کے ساتھ جو ہے نا اگر کینسر ہے تو اس وقت ہارمون تھراپی پہ ڈال دیا جاتا تھا، کیونکہ وہاں پہ سہولیات ہوتی نہیں تھی. تو ہارمون جو ہے وہ پراسٹیٹ کینسر کی وجہ ہو سکتا ہے، کیونکہ پراسٹیٹ جو ہے وہ میل میں ہوتا ہے، فیمیل میں تو ہوتا نہیں. تو یہ میل ہارمون جو ہے نا وہ اس کو کاز کرتے ہیں، ٹیسٹوسٹیرون جو ہے جیسے جی. اور ٹیسٹوسٹیرون کو کم کرنے کے بھی طریقے ہیں اب تو، اور دوائیاں بھی ہیں جو کہ اس کے مخالف ہیں. تو ایک تو یہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ اب جہاں تک آپریشنس کا تعلق ہے، اب آپریشن مختلف ہے. عام طور پہ سسٹوسکوپ کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے، لیکن اب تو ڈاکٹر جو ہے نا اگر ارلی سٹیج ہے تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ اس پراسٹیٹ پورے کا پورے کو نکال لیا جائے، جیسے ہم ٹوٹل پراسٹیکٹمی کرتے ہیں. اگر پیشنٹ فٹ ہے اور ریلیٹیولی ینگ ایج ہے 50 ایئرز یا ایسے، اور 60 ایئرز بھی. تو اور جو ڈاکٹر، یہ ضروری ہے کہ ڈاکٹر جو کرنے والا آپریشن کرنے والا ہے نا وہ اس میں ماہر ہو جی، اور اس کی تجربہ جو ہے اور اس کی ٹیم جو ہے نا وہ اول نمبر کی ہو. ڈاکٹر صاحب ادھر ہی میں 1 منٹ کے اسٹاپ کروں گا، پھر ہم آتے ہیں ڈفرینٹ موڈس جو ہے نا ٹریٹمنٹ کے. ایک کال لیتے ہیں. السلام علیکم، ویلکم ٹو دا شو. جی سر، کون سا بول؟ جی خادم صاحب، بسم اللہ، ویلکم ٹو دا شو سر. مجھے بھی کچھ آپ سے چھوٹا سا سوال پوچھنا ہے. جی پوچھیے سر. میں نے میرے پیشاب میں کچھ پرابلم تھی جی، تو میں مانچسٹر رائل انفرمری میں گیا. انہوں نے میرا الٹرا ساؤنڈ وغیرہ کیا اور دوسرے ٹیسٹ کیے جی، اور انہوں نے کہا کہ ہمارا پروسٹیٹ جو ہے وہ انلارج ہو گیا. جی، لیکن کنسلٹنٹ نے کہا کہ there is very less probability of cancer in your lifetime. رائٹ. انہوں نے مجھے سمسلوڈین میڈیسن پر لگایا ہوا ہے، بس وہی میں کھاتا جا رہا ہوں. تو کبھی مجھے انہوں نے دوبارہ کوئی یہ سائن نہیں دیا ابھی تک. اچھا جی، ابھی آپ سنتے رہیے، ڈاکٹر گیلانی صاحب جواب دیں گے اس کا. مانچسٹر رائل انفرمری یورولوجی ڈپارٹمنٹ جو ہے میرے خیال میں ملک میں نمبر 1 ہے، اور وہاں کے یورولوجسٹ اور ان کی جو ٹیمیں ہیں وہ بہترین ہیں. اگر انہوں نے آپ کو کہا ہے کہ ٹینسلوسین ہے تو صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ان کا جو ڈائگنوسس ہے وہ یہی ہے کہ پراسٹیٹ آپ کا بڑھا ہوا ہے لیکن اس میں کینسر نہیں ہے. اگر کینسر ہوتی تو ضرور وہ کچھ اور اسٹیپس لیتے ہیں جی. میڈیسن کا نام لیا ہے، یہ پراسٹیٹ کے سائز کو کم کرتی ہے، پراسٹیٹ کی سائز کو کم کرتی ہے، اور اس کا اثر گلینڈ کے جو مسلز ہیں ان پہ ہوتا ہے، خاص طور پہ کیونکہ مسلز بڑھ جاتے ہیں تو اس لیے پراسٹیٹ بڑھ جاتا ہے. تو آپ کی عمر پتہ نہیں کتنی ہے؟ 60. تو عام طور پہ آپریشن کی ضرورت نہیں ہوتی. ٹیمسلوسین بڑی اچھی دوائی ہے جس سے یہ پراسٹیٹ جو ہے نا کنٹرول رہتا ہے. اگر خدا نخواستہ اس کا اثر نہ رہے یا پراسٹیٹ بڑھنا شروع ہو جائے، پیشاب بند ہونا شروع ہو جائے یا خون آنا شروع ہو جائے تو صاف ظاہر ہے کہ انہیں پھر آپریشن کے متعلق سوچنا پڑے گا. اور اگر بینائن پراسٹیٹ ہے تو وہ تو بڑی آسانی سے اس کا مطلب جسے ہم کہتے ہیں ٹرانسیوریتھرل ریسیکشن، وہ سسٹوسکوپ ڈال کے اس کے ذریعے سے مختلف طریقے ہیں پراسٹیٹ کو کم کرنے. ہاں جی، وہ نکال بھی لیتے ہیں اور
एक क्रायत थेरेपी है, उससे भी वो उनको कर देते हैं। और भी तरीके हैं जिनसे प्रोस्टेट जो है कम हो सकता है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो अगर आपको पेशाब की तकलीफ रहती है या खून आता है या कुछ बंद होने की शिकायत होती है, तो उस सूरत में आप अपने यूरोलॉजिस्ट या उसकी सेक्रेटरी या अपने जीपी से कहें कि वो आपको वापस भेज दे और वो इसके मुतालिक मज़ीद जो हैं स्टेप्स लेने होंगे वो कर सकते हैं। जी हज़रत साहब, आपको जवाब मिल गया होगा। अगर वो आपकी बात नहीं सुनते तो हम वहाँ पे मौजूद हैं। डॉक्टर साहब मैंने अर्ज़ किया कि मैं वहाँ पे पब्लिक गवर्नर हूँ इसी ट्रस्ट का सेंटर मैनचेस्टर का, जिसमें MRI भी और बाकी ये हमारी खुशकिस्मती है कि मैनचेस्टर रॉयल इन्फर्मरी का बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जो है ना, ये डॉक्टर आबदी साहब बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के मेंबर हैं। बहुत काम है मेंबर अलहमदिल्ला, और इसमें 6-7 हॉस्पिटल हैं सारे। उसमें हम ये कर सकते हैं कि इनकी अगर कोई कंप्लेंट है, कोई सजेशन है, वो पहुँचा सकते हैं अपनी मीटिंग के जरिए, या अपना जो हमारा लीड गवर्नर है या हमारे चेयर हैं या चीफ एग्जीक्यूटिव है। डॉक्टर साहब, एक मैंने देखा है कि कुछ लोग पाकिस्तान में इस दवाई के साथ साथ उनको दी जाती है फ्लोमैक्स दी जाती है। वो ये क्या चीज़ है फ्लोमैक्स भी इसी किस्म की चीज़ है। अच्छा, वो फ्लो बढ़ाती है। ये नाम कमर्शियल नाम है। तो ये कम्बिनेशन ट्रीटमेंट भी है। ट्रीटमेंट वही है, कंबाइन भी कर सकते हैं, ना भी करें तो फ्लोमैक्स अकेली भी है। तो इसका मकसद होता है उसको साइज को कम करना। अच्छा, ये डॉक्टर साहब आप हम फिर वापस अपने उस तरफ आ जाते हैं। जैसे आपने फरमाया मेडिकल ट्रीटमेंट भी है, सर्जिकल में आपने फरमाया, उसके बाद आ जाते हैं रेडियोथेरेपी की तरफ। रेडियोथेरेपी किस स्टेज पे की जाएगी, या एक और जदीद कोई चीज़ में पढ़ रहा था ब्रेकी थेरेपी, वो आप फरमाएं, आपने यूरोलॉजी में काम की है। रेडियोथेरेपी और ब्रेकी थेरेपी ये किन पेशेंट में की जाएगी? इससे पहले कि मैं आपको जवाब दूँ, जहाँ तक सर्जिकल ट्रीटमेंट का ताल्लुक है, तो ऑपरेशन जो है ना उसको कहते हैं रेडिकल प्रोस्टेट। अगर कैंसर है आपको और लिमिटेड है, पूरा निकाल लिया, पूरा निकाल लेते हैं। और इसकी टेक्निक्स जो हैं अब तो मुख्तलिफ दो किस्म की हैं। रेडिकल में मसाना भी निकाल लेते हैं? नहीं, मसाना नहीं निकालते, मसाने को वापस कनेक्ट कर देते हैं ताकि पेशाब अपनी नाली से पूरा आए। डॉक्टर एक सेकंड, मुझे तेज़ी से वक्त भी गुजर रहा है और मैं चाह रहा हूँ कि इस टॉपिक को कंप्लीट भी किया जाए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। Yes, please, you are through, sir, already. You are talking to Dr. Abdi and we have a specialist called Dr. Gilani. Yeah. Thank you. Can I take your name, sir? मेरा नाम गुलाम रसूल है, सर। गुलाम रसूल साहब, कहाँ से सरकार? मैं नोटिंगम से बोल रहा हूँ। आप दोनों डॉक्टर हजरात को मेरा मौजूदा सलाम कबूल हो। बहुत अच्छी बातें बता रहे हैं। तो बातों में मुझे भी ये लगा कि मैं आपसे ये पूछ लूं कि आइंदा जनरेशन को ये क्या एहतियात करनी चाहिए। जो प्रोस्टेट की बीमारी लगती है, ये आया खुराक की वजह से है या किसी और बद एहतियाती की वजह से, या एक नेचुरल डिजीज है? प्लीज इस पर थोड़ी सी रोशनी डाल दें, क्योंकि बीमार होकर इलाज कराना तो हम डॉक्टर के पास जाते ही हैं, मगर बीमारी से पहले अगर उसकी रोकथाम की जाए तो ये भी एक अच्छी बात है। तो दूसरी आपने बात की थी डायबिटिक के बारे में भी, तो प्लीज उस पर भी रोशनी डालें कि ये क्या सख्त ग़िज़ाएं खाने से होता है, ज़्यादा खाने से होता है, या बस थोड़ी सी रोशनी दोनों पर डाल दें तो मैं आपका मशकूर होऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे आपने वक्त दिया। अल्लाह आपको सलामत रखे। थैंक यू वेरी मच। गुलाम रसूल साहब ने आप बड़ी अच्छी बात की है और हमारा मोटो भी है, आप जानते हैं, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। वो ये चाह रहे हैं कि क्या ऐसी कोई एहतियाती तदाबीर हैं, कोई प्रिवेंटिव मेजर्स हैं ताकि हम प्रोस्टेट से बच सकें। कि खुराक का जिस तरह आपने कहा मोटापा एक है उसमें, इसी तरह मैं बता था कि जो कैल्शियम ज़्यादा जिनमें होता है, एक रिसर्च भी कहती है डाइट इन हाई इन द कैल्शियम कंटेंट, उन लोगों में लीजिए। आप किस तरह सर इसका जवाब देंगे? दरअसल जो तहकीकात हुई है ना, इन सब चीज़ों को देखा गया है। मिसाल के तौर पे एज, फैमिली हिस्ट्री अगर है तो फिर ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, और डाइट का भी ताल्लुक है। डाइट जो लोग ज़्यादा मुर्गन खाते हैं या घी का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं खास तौर पे, हाँ जी, तो और चूँकि मोटापा बढ़ जाता है, मोटापे का ताल्लुक कैंसर से भी है, और डायबिटीज़ का ताल्लुक भी खुराक से भी है, हाँ जी। तो इसका है ताल्लुक। और ये भी देखा गया है कि कैंसर ऑफ द प्रोस्टेट जो है वो जापानीज़ और चाइनीज़ में जो है ऑलमोस्ट नेगेटिव है, निल है।
اب اس کی وجوہات کیا ہیں؟ کیا یہ ان کا اپنا جینیٹک میک اپ ایسا ہے؟ لیکن یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ اکثر گرین ٹی پیتے ہیں دونوں وہ قومیں، اور گرین ٹی پہ بڑی ریسرچ ہو رہی ہے کہ یہ پراسٹیٹ کینسر کو پریونٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی۔ امپریشن، ارلی امپریشن جو ہے نا وہ یہی ہے کہ گرین ٹی جو ہے بہت اچھی چیز ہے۔ کینسر کے لیے کلیم کرتے ہیں تمام کچھ اینٹی آکسیڈنٹ ہوتے ہیں، اینٹی کینسر جو ہوتی ہیں، کلیم ہے۔ آئی ڈونٹ نو کہ بھی کوئی ریسرچ میں ثابت کیا ہے اس کو کہ نہیں کیا، بس ابھی اینیکڈوٹل ایپیڈیمیولوجیکل ایویڈنس ہے جی۔ اچھا، اور اس طرح سے ایشین جو ہے نا ان کو تو خیر ریلیٹیولی کم خطرہ ہے، لیکن افرو کیریبین جیسے ہم نے کہا تھا ایتھنیسٹی ان کو انفارچونیٹلی ان میں زیادہ پائی جاتی ہے۔ تو اور باقی جو ہے عام جو ہے وزن کم کرنا، ریگولر ایکسرسائز کرنی، خوراک جو ہے ٹھیک طرح سے کھانی، وقت پہ کھانی، اور ٹوبیکو اسموکنگ سے پرہیز کرنا، شراب سے پرہیز کرنا، ان سب چیزوں سے فائدہ ہوتا ہے۔ لائف اسٹائل چینجز جو ہیں وہ بہت ضروری ہے۔ ڈاکٹر صاحب ایک بات انہوں نے کی ڈائبٹیز کے حوالے سے بہت کامن ہے، اس میں جو میں لنک دیکھ رہا ہوں کہ اس میں بیماری میں بھی پیشاب بار بار آتا ہے، اور ڈائبٹک جو پیشنٹ ہے ان میں بھی ایک علامت یہ ہے۔ آپ کس طرح اس کو ڈفرینشیٹ کیسے کریں گے؟ یہ پروسٹیٹ ہے یا شوگر ہے؟ یہ پراسٹیٹ کے لیے تو آپ کو ٹیسٹ کرنے پڑیں گے۔ اگر آپ کو شک ہے ڈاکٹر کے پاس جائیں، وہ آپ کا پراسٹیٹ چیک کرے گا۔ اگر کوئی شک ہے بلڈ ٹیسٹ کرے گا جی، تو اس سے پتہ چل جائے گا۔ اگر ویلیو زیادہ ہیں تو صاف ظاہر ہے کہ اس کی تشخیص کرنی پڑے گی۔ لیکن ڈائبٹیز جو ہے جیسے کہ آپ کو پتہ ہے اس کا لائف اسٹائل چینجز کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے جی، خوراک سے بہت گہرا تعلق ہے۔ خاص طور پہ اگر فیملی ہسٹری ہے آپ کی، ماں میں، باپ میں یا رشتہ داروں میں، تو جینیٹک میک اپ جو ہے اس کا بھی اثر پڑتا ہے اس ڈائبٹیز پہ۔ آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ ایک چیز آپ کو یہاں پہ شیئر کرتا چلوں، گڈ نیوز، کہ ڈائبٹیز ایک بہت بڑا ایشو ہے، نو ڈاؤٹ ہمارے کمیونٹی میں بہت کامن ہے، بلکہ 3 سے 4 گنا زیادہ کامن ہے ایز کمپیئر ٹو دی لوکل پاپولیشن۔ اور اس کے لیے ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم نے ڈاکٹر زبیر احمد صاحب ہیں اولڈم سی سی ٹی میں، جی پی ہیں، ہمارے دوست ہیں، کلینکل ڈائریکٹر ہیں، ڈائبٹیز پر بڑا کام کیا ہے۔ وہ ہمارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ 16 تاریخ کو، 16 نومبر کو۔ آپ پروگرام دیکھیے گا ہدایت ٹی وی پہ، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت فائدہ ہوگا اس سے۔ ڈاکٹر صاحب اب ہم واپس چلتے ہیں اپنے پروسٹیٹ کا جو ہم علاج کی طرف پہنچ چکے تھے۔ اب یہ دیکھا یہ گیا کہ ڈاکٹر صاحب جو علاج کے بعد جو کمپلیکیشن ہوتی ہیں وہ بڑی ہاریبل قسم کی کمپلیکیشن ہیں۔ وہ لوگ بعد میں کمپلین کرتے ہیں کہ آپریشن ہوا تو اس کے بعد ان کا جو ہے وہ جو سیکشول ڈسفنکشن بھی ہو گیا، لاس آف لیبیڈو ہو گیا، انکانٹیننس یعنی کہ عام زبان میں پیشاب پہ کنٹرول ختم ہو گیا، تو اس کو آپ کس طرح ایڈریس کریں گے؟ کیا یہ کامن ہے؟ اسی لیے میں کہہ رہا تھا کہ آپریشن کے لیے ضروری ہے کہ وہ سرجن آپریٹ کرے جس کو ایکسپیرینس ہو۔ اس میں ہر ایک سرجن نہیں کر سکتے۔ جنرل ہسپتالوں میں یا پاکستان کے عام ہسپتالوں میں آپریشن جو ہے نہ کرانے خطرے سے خالی نہیں ہے۔ تو جہاں تک یہ جو کمپلیکیشنز ہیں ان کا تعلق ہے، یہ بہت زیادہ نہیں ہوتی، ایکسپرٹس ہینڈ میں زیادہ نہیں ہوتی جی۔ اگر انکانٹیننس جو کہا جاتا ہے کہ بعض اوقات پیشاب پہ کنٹرول نہیں رہتا، شروع میں ہم نے دیکھا ہے کہ پیشاب پہ کنٹرول جو ہے نا 50% لوگوں میں زیادہ نہیں ہوتا، لیکن جیسے جیسے وہ ایکسرسائزز کرتے ہیں اور وقت گزرتا ہے تو ان کا کنٹرول اچھا ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور بہت کم پرسنٹیج ہے جی، 5 سے 10% جن کو یہ انکانٹیننس جو ہے نا اس کی شکایت رہتی ہے۔ اب انکانٹیننس کو ٹریٹ کرنے کے بھی اب طریقے نکل آئے ہیں، لیکن انکانٹیننس جو ہے نا ایک چھوٹی سی پرائس ہے جو ہمیں بعض اوقات پے کرنی پڑتی ہے کینسر ٹریٹمنٹ کے لیے۔ زندگی اور موت کا جہاں سوال آ جائے تو معمولی باتیں تو انسان سوچتا ہی نہیں ہے۔ ہر مریض کو آپ نہیں بھیجتے سرجری کے لیے، وہاں پہ ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے واچ فل ویٹنگ۔ یہ ہمارے ناظرین سے کہتے ہیں کہ یہ واچ فل ویٹنگ اور یہ سرویلنس وغیرہ یہ کیا چیز ہے؟ ہاں، واچ فل ویٹنگ ان لوگوں میں کی جاتی ہے یعنی کہ ویٹ کریں اور دیکھیں کیا کیسے، کیونکہ پراسٹیٹ گلینڈ جو ہے نا اس کی کینسر جو ہے وہ مختلف قسم کے ہونے کی وجہ سے اس کا ریٹ اور سپیڈ آف پروگریشن جو ہے نا مختلف ہے۔ اگر
فرض کر لیں کہ پراسٹیٹ کینسر ایسی ہے کہ جس کی سپیڈ بہت کم ہے، بہت آہستہ آہستہ اگر اس کا اثر ہو رہا ہے، تو اس صورت میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ ارلی اسٹیج میں تو ضروری آپریشن ہی کر دیا جائے. اس صورت میں آپ ویٹ کرتے ہیں اور بلڈ ٹیسٹ جو ہے نا ریگولرلی کراتے رہتے ہیں. اگر شک اور ریکٹل ایگزامینیشن بھی کرتے رہتے ہیں. اگر شک پڑے خاصا تو اس صورت میں آپ دوسرا اسٹیپ لیتے ہیں. تو اس لیے واچفل ویٹنگ عام طور پر خاص طور پہ ان مریضوں میں جن کو اور شکایات بھی ساتھ ہو، جیسے کہ ڈائبٹیز ہو گئی، ہائی بلڈ پریشر ہو گیا جی، یا کوئی اور تکلیف ہو گئی اور عمر کا تقاضا بھی ہو گیا، تو اس صورت میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ فوری طور پہ آپریشن کیا جائے. ڈاکٹر صاحب ٹائم بھی کم ہو رہا ہے تو ہم اس کو سم اپ کریں گے. آپ یہ فرمائیں کہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ ٹی ایس اے کا جو رول ہے اینٹیجن کا، پروٹین کا، وہ ٹریٹمنٹ کے حوالے سے بھی ہے اور مانیٹرنگ کے حوالے سے بھی ہے. پیشنٹ کو آپ نے کر دیا، آپریشن کر دیا، اس کے بعد آپ وقت بوقت اس کا ٹی ایس اے کراتے رہتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ کیا یہ بعد میں بھی بڑھ سکتا ہے یہ ٹی ایس اے کا لیول؟ عام طور پہ آپریشن کے بعد اگر ٹوٹل پراسٹیٹیکٹمی کر دی جائے اور ارلی اسٹیج میں ہو تو پی ایس اے جو ہے نا فوری طور پہ نیچے آ جاتا ہے، کم یہ ہو جاتا ہے. اور لیکن اگر پراسٹیٹ جو ہے کینسر اس قسم کا ہے کہ ریپڈلی پروگریسو تھا یا اس کی ایکسٹینشن جو ہے کہیں مس ہو گئی ہے جی، تو اور اگر ریکرنس ہو گئی ہے کسی وجہ سے، تو اس صورت میں صاف ظاہر ہے کہ پی ایس اے بڑھنا شروع ہو جائے گا. تو پھر اس کو انویسٹیگیٹ پھر کرنا پڑے گا، اس کے مطابق علاج جو ہے نا اس کے متعلق سوچنا پڑے گا. بہت سے بعد ایڈوانس کینسر کے جو علاج ہیں بہت سے اویلیبل ہیں جن سے انسان کی زندگی جو ہے نا بڑھ بھی سکتی ہے. ہم آپ کو آپ پچھلے سیشن میں بھی تشریف لائے تھے اور ابھی بھی لائے، ہم آپ میں مشہور ہیں. میں اپنی طرف سے طور پہ بھی اور ٹی وی کی طرف سے بھی آپ کو بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ناظرین، میں اس سے پہلے کہ پروگرام کو ختم کروں، میں اگلے ہفتے کا پیغام دینا چاہوں گا اور ساتھ میں ایک بڑی یوزفل پراسٹیٹ کینسر چیریٹی ہے ڈاکٹر صاحب، پراسٹیٹ کینسر UK کے نام سے یہاں پہ وہ کام کر رہے ہیں. اور اگر آپ لکھ لیں ان کا ایڈریس، ویب سائٹ بھی ہے ان کی www.prostatecanceruk.org. بڑا آسان تھا ان کا ایڈریس ہے اور ساتھ میں ان کا فری فون نمبر بھی ہے 0800-074-8387 0800-074-8383. بڑا آسان سا نمبر ہے، آپ وہاں پہ بات کر سکتے ہیں. اور اگلے ہفتے کا پروگرام ناظرین اس طرح ہے کہ میرے ساتھ ڈاکٹر کاشف حفیظ صاحب ہوں گے اور جو کہ ڈینٹل سرجن ہیں، بڑے معروف ڈینٹل سرجن ہیں، ہمارے ساتھ تشریف لائیں گے. وہ آکسفورڈ سے تشریف لائیں گے، ینگ دوست ہیں ہمارے، اور وہ ہم بات کریں گے منہ اور مسولوں کی، جو اورل ہائیجین کے حوالے سے جو بیماریاں ہیں اور منہ کا جو کینسر ہے. کیونکہ اب کینسر کا سلسلہ شروع کیا ہے تو ہم ایسا 1 by 1 ہر کینسر کو کور کریں گے. اور اس کے ساتھ ہی ناظرین میں آپ سے اجازت دوں گا، اپنے میزبان ڈاکٹر سید نیر عابدی کی اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.